अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है भाई। तो शुरू करते हैं आज का न्यू नावल न्यू स्टोरी। अम्मी की गली में कैसे गुंडे बदमाश लोग रहने लग गए हैं। छत से उड़ती लाइबा ने नीचे उतरकर अपनी माँ से कहा, क्योंकि वो छत पर कपड़े सुखाने गई थी और गली में बैठे आवारा लड़कों के झुंड को देख इसे सख्त कोफ्त हुई। इस गली में बहुत सी लड़कियां थी जो पढ़ाई और जॉब के लिए बाहर निकलती थी। लाइबा भी यूनिवर्सिटी जाती थी। इससे फिक्र हुई कि इन लड़कों की वजह से कहीं इन लड़कियों का बाहर आना जाना मुश्किल न हो जाए। ये मिडिल क्लास मोहल्ला था जहाँ हर वक्त चहल पहल मची रहती थी। कभी सब्जी वाला तो कभी फल वाला यहाँ से गुजरते आवाजें लगाते जाते। 2 दिन पहले ही मोहल्ले में एक नया लड़का शिफ्ट हुआ था जिसका नाम शायान था। वो हलिये से पूरा गुंडा मवाली ही लगता था। ऊपर से इसकी बात करने का अंदाज ऐसा लगता था कभी स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी। हर वक्त इसके मुंह में पान चलता रहता। पता नहीं बेटा कौन मोहल्ले में रहने आ गया है। सारे लड़कों को इसने धंधे से लगा दिए है। रात देर तक गली में ही बैठे रहते हैं। इसकी माँ ने इसे जवाब दिया, हमें गली वालों को मिलकर बात करनी चाहिए। ये कोई अच्छा काम तो नहीं है, मोहल्ले में सबकी बेटियां हैं। लाइबा ने जलकर बोला, बेटा इस गुंडे मवाली का कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। ऊपर से वो यहाँ किराए पर नहीं आया, इसने यहाँ घर खरीदा है। इसकी माँ ने इसे बताया तो वो दांत पीस कर रह गई। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी से आ रही थी जब गली के दरमियान में खड़ा एक लड़का एक आदमी को बुरी तरह से पीट रहा था। लाइबा आगे बढ़ी तो देखा ये वही गुंडा शायान था। इसे इस पर सख्त गुस्सा आया। छोड़ो, इसे क्यों मार रहे हो? लाइबा ने गुस्से से चीखते हुए कहा। शायान ने किसी लड़की की आवाज सुनी तो इस आदमी को छोड़ा, फिर हैरत से लाइबा को देखने लगा। इसी बालखोर जैसी इस लड़की को देख शायान साख्त रह गया। वह बहुत खूबसूरत थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मासूमियत की मूर्त खड़ी कर दी हो। शायान हक्का बक्का से इस लड़की को देख रहा था। तुम्हें शर्म नहीं आती शरीफ लोगों को इस तरह से मारते हुए? लाइबा ने गुस्से से इसे घूरा। शरीफ लोग? शायान ने हैरत से अपने पास खड़े हुए इस आदमी को देखा। हाँ तो शरीफ आदमी है, रोजी कमाने के लिए निकला है और तुम इसे मार रहे हो। लाइबा ने पास खड़े ठेला धकेलते हुए कहा जिस पर फल रखे थे, ये शरीफ आदमी खराब फल बेच रहा है धोखे से। शायान गुस्से से बोला। लाइबा ने हैरत से इस आदमी के ठेले को देखा जहाँ पर सही फल थे। कितने झूठे हो तुम, कोई भी बहाना बना लो। ये फल तो बिल्कुल ठीक है। लाइबा ने इसे देखा। मैडम ऊपर के ठीक है, अंदर जाके देख लें, सारे गले सड़े फल रखे हुए हैं। ये धोखे से वो गली सड़े फल बेच रहा है। शायान ने इस फल वाले को घूरा तो लाइबा ठेले के पास की और फल चेक करने लगी। शायान बिल्कुल ठीक कह रहा था, फल वाकई ही खराब थे। लाइबा ने तासर से फल वाले को देखा जो सर झुका गया था। शर्म करो थोड़ी और जाओ यहाँ से, बेईमानी से पैसे कमाते हो। लाइबा इस फल वाले को देख कर आई तो फल वाला सर झुकाकर अपना ठेला वहां से ले गया। ए लड़की, अपने काम से काम रख, तुझे इस तरह बीच में नहीं आना चाहिए था। तेरी वजह से आज मैंने इसे छोड़ दिया, वरना मैं इसे कहीं का नहीं छोड़ता। शायान गुस्से से बोला। लाइबा इसकी बात जवाब दिए बिना अपने घर की तरफ बढ़ गई। शाम में अब रोज छत पर जाती थी, लेकिन जब से इन आवारा लड़कों ने गली में डेरा डाला था, इसकी वालदा ने इसे छत पर जाने पर बंद कर दिया था। वह छत पर जाकर उड़ते परिंदों को देखकर पुरसकून माहौल में पड़ती थी, लेकिन अब छत पर भी नहीं जा सकती थी। शाम में इसकी दोस्ती आई तो उन्होंने इससे बताया इसकी एक सहेली को गली में खड़े होने वाले एक आवारा लड़के ने छेड़ा है। लाइबा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इन लोगों का क्या करे। बेतुका साफ पैंट शर्ट पहनकर सर पर उल्टा कैप लगाए शायान घर के बाहर फर्श पर बैठा था। इसके एक गिर लड़के बैठे थे। शायान ने सिगरेट निकाल कर होंठों से लगाई। क्या है यार, हर वक्त सिगरेट पीते रहते हैं, कभी हमें भी पिलाया कर। एक लड़की ने आगे बढ़कर इससे सिगरेट छिपनी तभी शायान खड़ा हुआ। यार दे दे, अब तो पैसे भी नहीं है पीने के लिए। आखिरी बच्ची है, वो अजीब से अंदाज में बोलता इस लड़की की तरफ बढ़ा तो वो लड़का पीछे हो गया और यूनिवर्सिटी से आती लाइबा शायान से टक्कर होगी। जैसे ही टकराई लाइबा ने शायान के मुंह पर थप्पड़ दे मारा। सब साख्त रहेगी, इस लड़की की जरूरत देख, तेरी इतनी हिम्मत। शायान गुस्से से आगे बढ़ा जब इसके दोस्त ने आगे बढ़कर इससे पकड़ा। छोड़ मुझे, इस औरत को मैं छोड़ूंगा नहीं। इसकी इतनी जरूरत कि इसने शायान पर हाथ उठाया। समझती क्या है ये अपने आप को, मैं इस मोहल्ले में रहना मुश्किल कर दूंगा इसका। इसने हाथ कैसे लगाया? मैं शायान गुस्से से करा रहा था। लाइबा से इसे अंदाजा हुआ कि इसने इस गुंडे को थप्पड़ मारकर बहुत गलती कर दी है। जब भी वहां से रोकती तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ गई। सारा दिन मैं परेशान रही। शायान की बात है इसके दिमाग में गूंज रही थी। पता नहीं वो अब इसके साथ क्या करता, शायद वो कोई बहुत बड़ा गुंडा था। इसकी लैंग्वेज को सोच लाइबा को इससे नफरत तो हो रही।
اتنا جاہدہ وہ لڑکیوں سے بات کس طرح کرتے ہیں اسے یہ بھی نہیں پتہ تھا۔ ABCD پڑھ لی، بہت اچھی بات کر لی، بہت، اب کروں گا تیرے ساتھ گندی بات، گندی بات، گندی بات۔ لائبہ یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی جب دیکھو وہ موالی کھڑائی کا نا گنگناتا۔ لائبہ کو اس سے سخت نفرت محسوس ہوئی۔ وہ جاہل اسے سخت برا لگتا تھا۔ عجیب، سارا دن محلے میں بیٹھا تھا کوئی کام کاج ہی کر لیتا اور یہ گانا وہ لائبہ کو دیکھ کر گنگنا رہا تھا۔ لائبہ کے دل میں عجیب سے ڈر نے جنم لیا۔ لائبہ اپنے گھر کی طرف بڑھنے لگی تو اس نے محسوس کیا شیان اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ اس نے اپنی رفتار بڑھا دی۔ جب بھی شیان وہاں رک گیا، لائبہ نے مڑ کر دیکھا، مسکراتے سے گڑ رہا تھا۔ لائبہ نے بیساختہ چھڑچھڑی لی۔ لائبہ کے والد اور والدہ میں علیحدگی ہو گئی تھی، جس کے بعد لائبہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے نانا کے دیے ہوئے گھر میں رہتی تھی۔ نانا کی 1-2 دکانیں تھیں جس کے کرائے سے ان کا گھر چل رہا تھا۔ یونیورسٹی سے آ کے وہ سو گئی تھی۔ اس کی آنکھ اپنی ماں کے چیخنے کی آواز پر کھلی۔ اٹھ کر اپنی ماں کے کمرے کی طرف بھاگی تو دیکھا وہ بے ہوش پڑی تھی۔ ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ لائبہ نے کچھ سمجھ نہ آیا کیا کرے، جب ہی وہ مدد کے لیے باہر بھاگی تاکہ کسی پڑوسی کو بلا لے۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے شیان کو لڑکوں کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھا۔ میری امی کو کچھ ہو گیا، پلیز میری مدد کریں، وہ چیخ کر بولی۔ اس کی بات سن شیان فوراً اٹھا اور اس کے گھر میں آیا۔ اس کی والدہ بے ہوش تھی۔ شیان نے ایمبولینس کو کال کی اور پھر اس کی والدہ کو لیے ہاسپٹل روانہ ہو گیا۔ اس کی ماں کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ ہاسپٹل کا بل بہت زیادہ بنا تھا اور لائبہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ یہ بل پے کر سکے، کیونکہ اس ماہ وہ اپنی یونیورسٹی کی فیس دے چکی تھی۔ شیان بھی کوریڈور میں ایک طرف کھڑا۔ لائبہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کوئی ایسا نہیں تھا جس کو مدد کے لیے کی تھی۔ جب یہ شیان کاؤنٹر پر آیا، لائبہ میں کاؤنٹر پر کھڑی تھی۔ شیان نے اپنی جیب سے کارڈ نکالا اور کاؤنٹر پر رکھ دیا۔ ان کا بل اس پہ پے کریں، شیان نرمی سے بولا اور پھر چلا گیا۔ لائبہ حیرانگی سے اسے دیکھتی رہی۔ ڈاکٹر نے اس کی ماں کو ڈسچارج کیا تو وہ انہیں گھر لے آئی۔ وہ بھی بیٹھی انہیں سوپ پلا رہی تھی جب دروازہ بجا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے شیان کھڑا دیکھ حیران رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں فروٹس کی بیگ تھی۔ اندر آ جاؤ، اس نے لائبہ سے پوچھا۔ اندر آ جاؤ، جی آئیں۔ لائبہ سے راستہ دیتی اندر آ گئی۔ امی یہ آپ سے ملنے آئے ہیں، یہ آپ کو ہاسپٹل لے گئے تھے، انہیں نہیں بل پے کیا ہے، لائبہ نے اپنی ماں کو بتایا۔ اس کی ماں نے تشکر بھری نظر سے شیان کو دیکھا۔ آنٹی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ شیان نے فروٹس کے بیگ لائبہ کو پکڑائے اور پھر ان کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے ہماری اتنی مدد کی، انہوں نے نرمی سے کہا۔ آنٹی آپ میری پڑوسی ہیں، آپ کی مدد کرنا میرا فرض ہے، میں اس محلے میں سب کی مدد کرتا ہوں، شیان نے نرمی سے کہا۔ ہاں بیٹا، مجھے گلناز نے بتایا تم کیسے محلے والوں کی مدد کر رہے ہو، خوش رہو بیٹا، تم جیسے بچے آج کل کہاں ملتے ہیں، لائبہ کی ماں نے نرمی سے کہا۔ لائبہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ محلے والے اس شیان کو کچھ کہتے کیوں نہیں، کیونکہ وہ سب کے کام آتا تھا۔ سب کے کام کے آگے اس نے محلے والوں کو منہ بند کر دیا تھا۔ لائبہ ان کے لیے چائے ناشتے کے لے کے آؤ، اس کی ماں نے دھیرے سے کہا۔ لائبہ کچن کی طرف بڑھنے لگی جب پیچھے سے اس کی آواز آئی، چائے کڑک بنانا، مجھے پھیکی اور میٹھی چائے پسند نہیں، اپنا کڑک چیز پسند ہے، وہ ٹھپوری انداز میں بولا۔ لائبہ تیزی سے کچن چلے گی۔ چائے ناشتے کے دوران شیان نے اس کی والدہ سے خوب باتیں کی۔ واپس جانے لگا تو لائبہ دروازہ بند کرنے کے لیے اس کے پیچھے آئی۔ شیان ایک دم ہی مڑ گیا جب وہ گھبرا گئی۔ تم کچھ نہیں بولو گی، وہ سنجیدگی سے بولا۔ جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری مدد کی، میں جلدی آپ کے پیسے لوٹا دوں گی، وہ چھٹ سے بولی۔ تم پیسے لوٹاؤ، یہ شکریہ، تھپڑ کا بدلہ تو میں تم سے لازمی لوں گا اپن کو، ورنہ چین کی نیند نہیں آئے گی اگر اپن نے تمہیں جانے دیا، شیان پان چباتے ہوئے عجیب سے انداز سے کہتا گھر سے نکل گیا۔ لائبہ اس کی بات سن کر اپنی جگہ پر ساکت رہ گئی۔ یونیورسٹی سے نکلی تو حیران رہ گئی۔ سامنے شیان کھڑا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا، یہ موالی یہاں کیسے پہنچ گیا؟ وہ اپنی بائک پر بیٹھا تھا۔ لائبہ تیزی سے آگے بڑھی جب شیان نے اپنی بائک اس کے آگے روک لی۔ بائک پہ بیٹھو، وہ غصے سے بولا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، پاگل ہو گئے ہو، میں کیوں تمہاری بائک پہ بیٹھوں؟ لائبہ حیران اور پریشان سے بولی۔ بائک پہ بیٹھو ورنہ ایسا شور مچاؤں گا کہ تم پوری یونیورسٹی میں بدنام ہو جاؤ گی، شیان غصے سے بولا۔ تو لائبہ کا دل کیا اس کے منہ توڑ دے۔ دیکھو ہم بعد میں بات کرتے ہیں، تو پلیز یہاں سے جاؤ، لائبہ نے ارد گرد دیکھتے ہوئے کہا جہاں اسٹوڈنٹ جا رہے تھے۔ میں نے کہا بیٹھو میری بائک پر، ایک دم میں شیان کا لہجہ کڑک ہو گیا۔ لائبہ نہ چاہتے ہوئے بھی بائک پر بیٹھ گئی۔ ہواؤں سے باتیں کرتی یہ گاڑی کدھر جا رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی، وہ بس بائک پر بیٹھ کر رو رہی تھی۔ شیان نے ایک گھر کے سامنے بائک روکی اور پھر لائبہ کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے اس گھر میں لے گیا۔ لائبہ حیران پریشان سی اس گھر کو دیکھنے لگی جو عجیب ویران سا تھا۔ لائبہ کو اندر کرتے شیان نے گیٹ لاک کیا اور مضبوط قدم سے اس کی طرف بڑھا۔ لائبہ کا اوپر کا سانس اوپر نیچے کا نیچے ساتھ رہ گیا۔ شیان نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا۔ پلیز مجھ سے دور رہو،
اس نے ڈر کر کہا۔ جب شیان اسی قریب آیا اور اس کا دوپٹہ اتار کر پھینکا، وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ وہ خواب دیکھ رہی تھی۔ شکر ہے اسے شیان سے ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ آج اس نے یونیورسٹی جانے کا ارادہ ترک کیا اور واپس سو گئی۔ کسی مرد کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی۔ اٹھ کر بیٹھی اپنی امی کے کمرے میں گیت دیکھا شیان بیٹھا باتیں کر رہے تھے۔ لائبہ نے آنکھیں واقعی اسے دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ غصے سے بولی۔ بیٹا میں نے اسے سبزی منگوائی تھی، وہی لایا ہے۔ تم آج یونی نہیں گئی؟ اس کی امی نے نرمی سے کہا۔ بس امی، ایسے ہی راستے میں کھڑے کچھ کتوں سے ڈر گئی، وہ ہلکے سے بولی۔ واپس اپنے کمرے میں چلے گی۔ پان کھاتے شیان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ باؤ، وہ چھت پر بیٹھی ہے۔ جب کان کے پاس آتی آواز سن کر بری طرح اچھل پڑی۔ اس نے گردن موڑ دیکھا تو برابر والی چھت پر شیان کھڑا تھا۔ وہ سپاٹ گئی۔ برابر والے گھر میں شیان کو دوست رہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنے دوست کے ساتھ چھت پر کھڑا تھا۔ لائبہ کو دیکھتے ہی وہ چھت پھلانگتے ہوئے اس چھت پر آ گیا۔ لائبہ اس سے پہلے نیچے بھاگتی۔ شیان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ اسی ہاتھ سے تھپڑ مارا تھا نا تو نے میرے؟ شیان غصے سے بولا۔ لائبہ نے اس کی طرف دیکھا۔ پان کی وجہ سے لال دان، بکھرے ہوئے بال، پھٹے ہوئے کپڑے، وہ کچھ عجیب ہی سا تھا۔ دیکھو، چھوڑ دو ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ لائبہ رونی صورت بنا کر بولی۔ مچا دو، لیکن یہ ہاتھ میں توڑ کر ہی چھوڑوں گا۔ اس ہاتھ نے میرے گال پر تھپڑ مارا تھا، کیسے چھوڑ دوں؟ اس کا ہاتھ دھیرے سے مروڑتے بولا۔ دیکھو، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ لائبہ التجا کرنے لگی۔ غلطی تو تم نے سے ہوئی ہے، میرا دل چرانے کی۔ اپن کو محبت ہوگی تو مجھ سے تو شادی کرے گی اپن سے۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن لائبہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس جاہل کی اتنی جرأت کہ وہ لائبہ کو پرپوز کر رہا ہے۔ وہ مستقبل کی ایک بہترین ڈاکٹر بننے والی تھی، جو اس سے ہر لحاظ سے برتر تھی۔ وہ ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی جسے شیان حد سے زیادہ زہر لگتا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی ہے بکواس کرنے کی؟ ہو کیا تم؟ اوقات دیکھیے تم نے اپنی، دنگے کپڑے نہیں ہیں تمہارے پاس، کبھی اسکول کی شکل تم نے دیکھی نہیں اور آگے مجھے پرپوز کرنے۔ لائبہ غصے سے سگڑتی بولی۔ وہاں سے جانے لگی۔ لائبہ، دلہن تو میری ہی بنے گی، تو شیان کا جنون بن گئی ہے۔ تیرا شیان تجھے گود میں اٹھا کے لے جائے گا۔ شیان اس کی پش کو دیکھتے ہنستے ہوئے بولا اور واپس برابر والی چھت پر کود گیا۔ نیچے جاتے ہی لائبہ کمرے میں جا کر رونے لگی۔ اس کی ماں نے اسے روتا ہوا دیکھا تو پریشان ہو کر اس کے پاس آئی اور انہیں کچھ نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ وہ ہارٹ پیشنٹ تھی اور شیان کو بہت اچھا سمجھتی تھی، اسے بیٹوں کی طرح رکھتی تھی۔ کیوں رہ رہی بیٹا؟ پریشانی سے کرنے کچھ نہیں امی، بس ایسے ہی یاد نہیں ہو رہا تھا۔ آنسو صاف کرتے بولی۔ اس سے پریشان ہونے کی کیا بات ہے میری بچی، اتنی ذہین ہے، دیکھ لینا یاد ہو جائے گا۔ اس کی ماں اس کا سر سہلاتے ہوئے کچن میں چلے گی تاکہ اس کے لیے کھانے کا کچھ لا سکے۔ وہ 2 دنوں رات کا کھانا کھا رہی تھی جب گلی میں سے شور شرابے کی آواز آئی۔ پیش ساتوں وہ لوگ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھول کر گلی میں جا کر دیکھا شیان کچھ لڑکوں کو بری طرح سے مار رہا تھا۔ پوری گلی اس وقت وہاں جمع تھی۔ وہاں ایک طرف ایک لڑکی کھڑی رو رہی تھی۔ اس کی والدہ نے آگے بڑھ کر کسی سے اس بارے میں پوچھا تو پتہ چلا وہ لڑکے روز اس لڑکی کو چھیڑتے ہیں۔ جب ہی شیان نے ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یہ بات سن کر لائبہ نے زفری نظروں سے اسے دیکھا اور دوسرے لڑکوں کو مار رہا تھا، کیونکہ وہ کس لڑکی کو چھیڑ رہے تھے اور وہ خود کیا کر رہا تھا۔ لائبہ کے ساتھ اس سے بھی زیادہ گھٹیا حرکت، اس نے لائبہ کا جینا حرام کر دیا تھا۔ سوتے ہوئے بھی وہ اب اس کی وجہ سے ڈر کے اٹھ جاتی تھی۔ ان لڑکوں کو مارنے کے بعد شیان نے اس کے گھر کی طرف نظر ڈالی تو لائبہ کو دیکھ بے ساتھ اس کے چہرے پر نرمی آ گئی۔ لائبہ نے غصے اور نفرت سے اسے دیکھا، پھر واپس گھر میں چلی گئی۔ امی آنکھیں کھولیں پلیز۔ وہ اپنی ماں کے کمرے میں کھڑی انہیں اٹھا رہی تھی، مگر وہ اٹھ نہیں رہی تھی۔ کافی دیر تک جب وہ نہیں اٹھی تو لائبہ دروازے کی طرف بھاگی۔ باہر شیان کھڑا تھا۔ اس نے پھر مدد کے لیے شیان کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں امی کو کیا ہو گیا، وہ اٹھ نہیں رہی۔ اس کی بات سن شیان بھاگا ہوا گھر میں آیا۔ آنٹی کی نبض چیک کی، دیکھا وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ پل پل میں شیان کو صدمہ ہو گیا۔ اسے یوں کھڑا دیکھ لائبہ حیرت سے اس کے پاس آئی۔ کیا ہوا امی، اٹھ کیوں نہیں رہی؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ شیان نے اس کی طرف دیکھا۔ لائبہ کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ یہ اس دنیا میں نہیں رہی، شیان دکھ سے بولا، جبکہ وہاں کھڑی لائبہ ساکت ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ شیان کچھ بولتا وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ لائبہ کی والدہ کی وفات کے بعد اس کے والد آ کے اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ لائبہ نے ہمیشہ کے لیے اس گھر کو الوداع کیا جو اس کی یادوں میں ہمیشہ رہنے والا تھا۔ یہاں سے جاتے ہوئے اس نے سکون کا سانس لیا کہ اب شیان سے اس کی جان ہمیشہ کے لیے چھوٹ جائے گی۔ وہ اپنے باپ کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ اس کے باپ نے دوسری شادی کی ہوئی تھی۔ سٹیلی ماں کا اس کو دیکھ کر ہی بڑا سا منہ بن گیا۔ سٹیلی ماں کے 3 بچے تھے۔ وہ بچے بھی لائبہ کو اپنا دشمن سمجھنے لگے۔ لائبہ نے ان لوگوں کا دل جیتنے کی کوشش کی، لیکن وہ لوگ اس سے نفرت کرتے تھے۔ ایک دن لائبہ کی ماں نے گھر میں یہ بول کر ہنگامہ ڈالا کہ لائبہ کو یونیورسٹی جانا بند کیا جائے، اس کی وجہ سے لڑکے دروازے پر کھڑے رہتے ہیں۔
اس کے بعد لائبہ کا یونیورسٹی جانا بند کروا چکا تھا۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، اکرام جیسے اس کا خواب ہی رہ گیا تھا۔ وہ اب گھر میں کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ ستیلی ماں اس کو کھانے پر بھی نظر زفر مارتی، حالانکہ لائبہ کے نانے کی دکانوں اور گھر سے آنے والے کرایہ بھی لائبہ کے باپ کے ہاتھ میں ہی جا رہا تھا۔ ایک دن لائبہ گھر کے کام ہی کر رہی تھی جب جانی پہچانی آواز سن کر اس کے ہاتھ پیر کانپے۔ وہ کسی اور کی نہیں بلکہ شیان کی آواز تھی۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کافی دیر تک وہ اپنے کمرے میں بیٹھی رہی جب اس کا باپ اس کے پاس آیا۔ آج شام دھیان رہنا، تمہارا نکاح ہے۔ اور وہ سنجیدگی سے بولے، کس سے؟ لائبہ نے حیرانگی سے پوچھا۔ لڑکا بہت اچھا ہے، شیان نام ہے اس کا، مجھے پسند آیا ہے، اس نے لائبہ کو بتایا۔ لائبہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ ابو میں اس سے شادی نہیں کر سکتی، ابو مجھے پر اتنا ظلم نہ کریں، میں اسے پسند نہیں کرتی۔ لائبہ رونے لگی۔ شرافت سے تیار ہو جانا، تمہاری آج اس سے ہی شادی ہوگی، میرا دماغ خراب مت کر۔ اس کا باپ بول کر چلا گیا۔ شام میں اس کی ستیلی ماں نے اسے جوڑا لا دیا۔ وہ جوڑا پہن کر تیار ہو گئی، دل کے کہیں بھاگ جائے لیکن جا بھی نہیں سکتی تھی، کوئی راستہ نہیں تھا اس کے پاس۔ شام میں اس کا نکاح شیان سے ہو گیا تھا اور شیان اسے رخصت کر کے اپنے گھر لے گیا تھا اور پھر سے اسی محلے میں آ گئی تھی۔ بس فرق یہ تھا کہ اب وہ شیان کے گھر میں تھی۔ شیان کا گھر بہت عام سا تھا جس میں کچھ زیادہ سامان نہ تھا۔ لائبہ اس کے گھر میں آتے ہی پھٹ پھٹ کر رو دی۔ تجھے زیادہ رونے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ میں آئی؟ کیا لگا تھا تجھے میں تیرا پیچھے ایسے ہی چھوڑ دوں گا؟ شیان اسے بازو سے پکڑ اپنے قریب کرتا غصے سے بولا۔ لائبہ کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی۔ تو میری ہی صرف میری محبت کرتا ہوں میں تو اسے، وہ اسے دور جانے کا سوچنا بھی نہیں۔ وہ چہرہ اسی قریب کیے بولا۔ لائبہ نے کرات سے اسے دیکھا اور ظاہر اس پر حق جتا رہا تھا۔ لائبہ جو اس سے کبھی منہ نہیں لگاتی تھی، آج حالات کے ہاتھوں مار کھا کے اس کی بدسلوکی برداشت کر رہی تھی۔ کمرے میں جا کر بیٹھو گھونگھٹ ڈال کے، میں آؤں گا تو سب ویسے ہی کریں گے جیسے ہوتا ہے، شیان نے زبانی انداز میں کہا۔ لائبہ کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کمرے میں آئی تو دیکھا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ درمیان میں ایک سادہ بیڈ اور کمرے کے کونے میں الماری رکھی ہوئی تھی۔ لائبہ کے جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کی کہے کے مطابق گھونگھٹ بھی ڈال لیا۔ تھوڑی دیر بعد شیان مسکراتا ہوا کمرے میں آیا۔ لائبہ کا دل خوف سے کانپنے لگا۔ اس سے پہلے شیان اس کے قریب آتا وہ وہیں پر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ اس کی آنکھ کھلی تو حیرت سے ارد گرد دیکھا، صبح ہو گئی تھی۔ شیان اسے جاگتا دیکھ کر اس کے پاس آیا۔ کل رات تو نے بے ہوش ہو کر ہماری سوگرات خراب کر دی، کتنا خوش تھا میں تیری وجہ سے، ساری رات اکیلے بیٹھا رہا، شیان غصے سے بولا۔ جب ہی لائبہ رونے لگی، اس کو روتے دیکھ شیان کا دل پس گیا۔ وہ اس کے پاس آئے۔ کیوں رو رہی ہے تو؟ شیان حیرت سے پوچھنے لگا۔ مجھے تم سے ڈر لگتا ہے۔ وہ شیان کی طرف دیکھ کر ڈر کے بولی۔ میں کیا بھوت ہوں جو تجھے مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ شیان نے سختی سے کہا، نہیں، تم مجھے اچھے نہیں لگتے۔ لائبہ ہمت کیے بولی۔ کیا اچھے نہیں لگتا مجھ میں؟ شیان توجہ سے پوچھنے لگا۔ مجھے تم میں کچھ بھی اچھے نہیں لگتا، تمہارے یہ لال دانت، تمہارے یہ پھٹے ہوئے پرانے کپڑے، تمہارا یہ ٹپوری انداز، اور سب سے بڑھ کر تم جاہل ہو، تبھی مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے، تمہیں بات کرنے کا ڈھنگ تک نہیں ہے۔ لائبہ روتی ہوئی بولی۔ یہ ٹپوری جاہل گندا شخص تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ مجھے تمہیں یہ بتانا تھا، کل سے یونیورسٹی جوائن کر لو۔ تم ڈاکٹر بننا چاہتی ہو نا؟ میں بناؤں گا تمہیں ڈاکٹر۔ شیان کی بات سن لائبہ کی آنکھیں کھل گئی۔ وہ دل سے خوش ہوئی۔ سارا رونا بھول کر وہ اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی، جبکہ شیان اسے دیکھ کر زیر لب مسکرا دیا۔ وہ واش روم سے نکل آئی تو حیران رہ گئی۔ شیان گرین کلر کی شرٹ اور بلیک کلر کی پینٹ پہنے ہوئے تھا جس پر حد سے زیادہ سلوٹیں تھیں۔ تمہیں میرے کپڑوں سے مسئلہ ہے؟ دیکھو پہن لیے میں نے ہیرو جیسے کپڑے۔ بالوں سے مسئلہ ہے؟ اب سے شیمپو کر کے نہاؤں گا۔ دانتوں سے مسئلہ ہے تو اب پانی ہی کھاؤں گا۔ بس ایک مسئلہ ختم نہیں ہو سکتا، میں جاہل ہوں، جاہل ہی رہوں گا کیونکہ میرے پڑھنے لکھنے کی عمر ختم ہو گئی ہے۔ وہ دھیرے سے بولا۔ کس نے کہا ہے کہ تم ہیرو جیسے لگ رہے ہو؟ لائبہ جل کر بولی۔ یہ کپڑے دیکھ کتنے اچھے ہیں، ہیرو ہی تو لگ رہا ہوں میں، اس میں اور کیا چاہیے تجھے، اتنا ہینڈسم چھوکرا ملا ہے۔ شیان نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا۔ ہینڈسم کی ایج بھی نہیں ہو تم، کس سے مانگ لیے ہیں یہ سوٹ؟ جا کے اسے واپس کراؤ، اور تمہیں اتنی تمیز تو ہونی چاہیے کہ اگر کپڑے پہنتے ہیں تو انہیں پہلے پریس کرتے ہیں۔ لائبہ غصے سے کہا۔ پریس سے یہ کیا ہوتی ہے؟ شیان حیرت سے پوچھنے لگا۔ پریس یعنی کہ استری، شاید تم اتنے غریب ہو تمہارے پاس استری بھی نہیں ہے۔ لائبہ غصے پر واقعی میرے پاس استری بھی نہیں ہے، بلکہ میرے پاس تو کچن میں برتن بھی نہیں ہیں، ہوٹل سے کھانا لاتا ہوں اور ایک پلیٹ میں ڈال کے کھا لیتا ہوں، اب تمہیں کیسے کھلاؤں گا؟ شیان سوچنے لگا۔ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں اپنا کھانا خود باہر سے منگوا لوں گی۔ اچھا، مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے۔ لائبہ کچھ یاد آنے بولی۔ بولو، شیان نے نرمی سے کہا۔ وہ جو میرے نانا کا گھر ہے وہ میرے نام پر ہے، اور ساری دکانیں بھی جس کا کرایہ میرے بابا کے پاس جاتا ہے، تو وہ گھر اور دکانیں بیچ کر مجھے پیسے دے دو۔ لائبہ نے فوراً کہا۔ تم اتنے پیسوں کا کیا کرو گی؟
شیان حیرت سے بولا میں ڈاکٹر بن رہی ہوں، ظاہر سی بات ہے بہت پیسے کی ضرورت ہے۔ امی نے یہی سوچا تھا کہ جب میری پڑھائی آگے بڑھے گی تو یہ سب بیچ کر میری پڑھائی مکمل کروائیں گی، اس لیے میں تم سے کہہ رہی ہوں۔ لائبہ دھیرے سے بولی ٹھیک ہے، تمہارا کام ہو جائے گا۔ شیان کہتا ہوا باہر جانے لگا۔ او ہیلو بات سنو، لائبہ اس سے آواز دی۔ وہ مڑ کر سے دیکھنے لگا، یہ کپڑے چینج کرو، زہر لگ رہے ہو، جو پہلے پہنے ہوئے تھے وہی پہن لو، کم از کم تم پہ سوٹ تو کر رہے تھے۔ لائبہ اسے کپڑوں پر ظفر کرنے لگی۔ جب ہی شیان اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا، واش روم میں جا کر چینج کرو، یہاں کیوں کر رہے ہو جاہل آدمی؟ لائبہ غصے سے کہہ کر پیر ٹچکتی کمرے سے نکل گئی۔ شیان سارا دن گھر نہیں آیا تھا اور رات میں گھر آیا تو دیکھا لائبہ اگلے دن یونیورسٹی جانے کے لیے اپنا بیگ پیک کر رہی تھی۔ شیان نے حیرت سے دیکھا، وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ تیرے لیے بریانی لے کے آیا ہوں، کچن میں پلیٹ پڑی ہے، جا لے کے آ۔ شیان اس کو مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ لائبہ سارا دن کی بھوکی تھی اس لیے کچھ نہ بولی، دل پر پتھر رکھ کر اٹھی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کچن میں سے ایک پلیٹ اٹھا کر لے آئی۔ یہ ایک پلیٹ ہے، تم کس میں کھاؤ گے؟ لائبہ نے تشویش سے پوچھا۔ تیرے ساتھ کھاؤں گا تو، اور میں ایک ہی تو ہے نا، الگ تھوڑی ہیں ہم۔ شیان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تو وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ شیان نے بریانی نکالی اور اس کے آگے پلیٹ کر دی۔ لائبہ اس کے ساتھ کھانا کھانے لگی۔ شیان بھی اس کے ساتھ ہی کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھاتے ہی لائبہ نے نظر بڑھ کر اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ اتنا برا نہیں تھا جتنا اسے لگتا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری قطبی رنگ کی تھی، وہ لمبا چوڑا اور ورزش جسم کا مالک تھا۔ اگر یہ پڑھا لکھا ہوتا تو کتنا اچھا تھا، لائبہ نے دل میں سوچا اور پھر تھوڑا سا کھانا کھا کر اٹھ گئی۔ وہ بیڈ پر لیٹی سونے کی کوشش کر رہی تھی جب شیان نے پیچھے سے اسے اپنی باہوں میں بھرا تو وہ کشمکش کرے گی، پلیز مجھے چھوڑ دو، وہ ریکویسٹ کرنے لگی، مگر شیان لائبہ کو خود میں بیچ چکا تھا۔ کیسے چھوڑ دوں جانا، بڑی مشکل سے پایا ہے، اب تو نہ تڑپاؤ، وہ دیہاتی انداز میں بات کرتا تھا۔ لائبہ اس کے سامنے بہت نازک سی تھی۔ شیان نے اس کا رخ اپنی طرف کیا اور پھر اس پر حاوی ہو گیا۔ کمرے میں لائبہ کی گھٹی گھٹی آوازیں گونجنے لگی جبکہ شیان اس پر اپنی شدید نچھاور کرنے لگا۔ وہ صبح سو کر اٹھا تو دیکھا لائبہ یونیورسٹی جا چکی تھی۔ شیان کا دماغ خراب ہوا، اسے اس طرح بغیر بتائے یونیورسٹی نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ بھی گھر سے نکل گیا۔ ہوٹل پر جا کے اس نے ناشتہ کیا اور پھر لائبہ کے یونیورسٹی جانے کے ٹائم پر واپس گھر آ گیا۔ تو مجھے بتائے بھی یونی کیوں گئی؟ وہ غصے سے بولا۔ تم سو رہے تھے، لائبہ نے منہ بنا کر کہا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، پھر سے بولے تو شیان نے اس باب میں سر ہلایا۔ میرا لاسٹ سیمسٹر شروع ہے کل سے، میں چاہتی ہوں تو مجھے ٹائم دو، اس دوران مجھے بالکل پریشان نہ کرو۔ گزشتہ رات کو سوچ کر جل کر بولی، ٹھیک ہے میں تمہیں ٹائم دوں گا، ویسے بھی تمہیں اب میرے پاس ہی رہنا ہے۔ شیان نرمی سے بولا تو لائبہ کچھ سوچ کر مسکرا دی۔ لائبہ کے سیمسٹر چل رہے تھے، شیان نے اس سے پریشان نہ کیا، وہ گھر سے زیادہ تر باہر ہی رہتا تھا تاکہ وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ اس دوران شیان لائبہ کے گھر اور دکانیں بیچ کر اس کو کیش دے چکا تھا۔ لائبہ نے سیمسٹر کے دوران ہی اپنی لاہور والی خالہ سے رابطہ کیا اور وہاں جانے کی پلاننگ کرنے لگی۔ یہ سب اس نے اتنی ہوشیاری سے کیا کہ شیان کو کچھ پتہ نہ چلا۔ لاسٹ پیپر کے بعد وہ یونیورسٹی گھر آئی تو شیان نہیں تھا۔ اس نے خاموشی سے اپنا سامان پیک کیا اور اپنی دوست کی مدد سے لاہور کے لیے نکل گئی۔ شیان گھر آیا تو گھر پہ نہیں تھی، پریشان ہو گئی، اس کی یونی گیا تو پتہ چلا وہ گھر جا چکی ہے۔ محلے والے نے اسے سامان لے کر جاتے دیکھا۔ اگلے کچھ دنوں میں شیان نے پورا شہر چھان لیا لیکن لائبہ اسے کہیں نہیں ملی۔ لائبہ لاہور اپنی خالہ کے گھر آ گئی تھی۔ شیان نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، وہ نہیں جانتا تھا کہ لائبہ اپنی خالہ کے گھر گئی ہے۔ لائبہ کو یونی سے ڈگری مل گئی تھی، اس نے لاہور میں آ کے ہاؤس جاب شروع کر دی۔ شیان کو لائبہ سے اس قدر بے وفائی کی امید نہیں تھی، وہ لڑکی سے محبت کی آگ میں جلا کر چلی گئی تھی۔ وہ واقعی اس سے بہت محبت کرتا تھا۔ 6 سال تک اسپیشلائزیشن ہاؤسنگ جاب کے بعد لائبہ ایک کامیاب اور مشہور اسپیشلسٹ بن گئی تھی۔ لائبہ جس ہاسپٹل میں جاب کرتی تھی وہاں کے ڈاکٹر کو کسی نے سازش کے تحت غلط الزامات میں پھنسایا تھا، تبھی شیان کا وہاں ٹرانسفر کیا گیا تھا تاکہ وہ یہ کیس سالو کرے۔ شیان اس ہاسپٹل میں آیا تو لائبہ کو 6 سال بعد دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ لائبہ بھی شیان کو دیکھ ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی، لیکن سب سے زیادہ چونکانے والی جو چیز تھی وہ یہ تھی کہ شیان پولیس کی وردی میں ملبوس تھا۔ وہ ٹپوری جاہل گوارا شخص پولیس کیسے بن گیا؟ اس ہاسپٹل کے ڈاکٹر پر الزام تھا کہ وہ یہاں غیر قانونی کام کرتے ہیں۔ اس الزام میں لائبہ بھی پھنسی ہوئی تھی۔ شیان تو لائبہ کو اچھے سے جانتا تھا، بھلے ہی وہ بے وفا تھی لیکن بے ایمانی اور بد کردار نہیں تھی۔ شیان نے کیس بہت اچھے سے حل کرنا شروع کر دیا۔ شیان اس کے روم میں موجود تھا۔ جب وہ اپنے روم میں آئی اور شیان کو دیکھ دنگ رہ گئی۔ شیان اسے گھسیٹتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا تھا، بدنامی نہ ہو اس لیے لائبہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ لائبہ کو لیے کوارٹر میں آ گیا جو اس سے رہنے کے لیے دیا گیا تھا۔ لائبہ سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی، اندر بہت سا طوفان اور سوال تھے۔
جو اس سے پوچھنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ لڑکا جو فر انگریزی بول رہا تھا، اسے تو کبھی بات کرنے کا ڈنگ بھی نہیں تھا۔ لائبہ حیران ہوئی لیکن کچھ نہ بولی۔ کوارٹر لے جا کر شیان نے اسے کمرے میں لا گیا اور اب تک بالکل خاموش تھا۔ مجھے یقین نہیں تھا تم اتنی جرأت مند ہو، لیکن ماننا پڑے گا تمہیں ڈاکٹر لائبہ، تم نے کر دکھایا۔ اس کے سامنے مجرم کی طرح بیٹھی تھی اور وہ بیڈ پر دونوں ہاتھ باندھے بیٹھے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا تھا نا میں تمہیں پڑھاؤں گا، میں تمہیں آگے بڑھاؤں گا، پھر تم کیوں مجھے چھوڑ کر بھاگ گئی؟ شیان نے سختی سے پوچھا۔ لائبہ اس کی طرف دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اس کی اتنی رعبدار شخصیت کے لائبہ اس سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر وہ بدتمیز یادیں آ رہی تھی جو اس نے شیان سے کی تھی۔ اب یقیناً وہ اسے نہیں چھوڑنے والا تھا۔ بتاؤ کیوں کی تھی؟ شیان پھر سے پوچھنے لگا۔ میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گی۔ لائبہ ایک دم بھی تڑپ کر بولی۔ شور ہوں تمہارا، جواب تو تمہیں دینا پڑے گا۔ بتاؤ کیوں چھوڑ گئی تھی تم مجھے؟ وہ ایک دم اٹھا اور اسے قریب آیا، اسے دیوار سے پن کیے اس کی کان کے قریب اپنے لب کیے پوچھنے لگا۔ لائبہ ساکت رہ گئی۔ مجھے آپ اچھے نہیں لگتے تھے، وہ رونی صورت بنا کر بولی۔ شیان کے وجود سے اٹھتی مہنگے کلون کی خوشبو اس کے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی۔ شیان اس کی بات سن کر اسٹری مسکرایا۔ اب کیسے لگ رہا ہوں؟ وہ اس سے دور ہٹتا پوچھنے لگا۔ لائبہ نے ڈر کے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ آپ شیان کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ تو ان پڑھ۔ لائبہ بولتے بولتے رکی کیونکہ شیان کے چہرے پر سختی آ گئی تھی۔ جی وہ شیان ان پڑھ جاہل گوار جس کے لال دانتوں سے تمہیں چیڑ تھی، میں ہی ہوں، لیکن میرا اصل روپ یہ ہے۔ میں ایک کیس کے سلسلے میں تمہاری گلی میں وہ روپ لے کے آیا تھا، لیکن تم پر فدا ہو گیا اور تم سے شادی کر لی۔ میں تھوڑا سا بھی تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا تھا کیونکہ یہ میری جاب تھی اور میں اپنی جاب کے ساتھ بہت مخلص ہوں، لیکن آج 6 سال بعد تمہارے سامنے میری سچائی ہے۔ شیان کی بات سن لائبہ حیرت سے رہ گئی۔ تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ ایس پی شیان ملک، جو منٹوں میں تمہاری ہاسپٹل، تمہارا کیریئر، تمہاری ڈگری سب برباد کر سکتا ہے۔ تم پہ لگے الزام کو صحیح ثابت کر کے زندگی بھر کے لیے تمہیں جیل میں ڈلوا سکتے ہیں، تمہاری ڈاکٹری کو فیل کروا سکتے ہیں۔ شیان ملک نے کہہ لگایا۔ لائبہ سہم سے دیکھنے لگی۔ پلیز ایسے مت کریں۔ لائبہ نے نرمی سے کہا۔ نہیں کروں گا ایسا، میری کوئی دشمنی تھوڑی ہے تم سے، تم تو بیوی ہو میری، لیکن تم نے مجھے دھوکہ دیا تھا تو اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ تم جیل میں بند نہیں ہوگی، تم یہاں بند ہوگی، لوگ تمہیں ڈھونڈتے رہ جائیں گے، لیکن ان کو ڈاکٹر لائبہ نہیں ملے گی۔ شیان ہنس کے بولا۔ آپ میرے ساتھ ایسے نہیں کر سکتے۔ لائبہ کو غصہ آیا۔ کر سکتا ہوں، کر کے دکھاؤں؟ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا اسی قریب آنے لگا۔ پلیز ایسا مت کریں۔ لائبہ نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ کیا کہہ رہی تھی تم؟ مجھے کپڑے پہننے کا سینس نہیں؟ بتاؤ یہ کپڑے کیسے لگ رہے ہیں میرے اوپر؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ لائبہ کچھ نہ بولی جب شیان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور پھر اس سے باہوں میں بھر گیا۔ میں تمہیں ان 6 سالوں کی ہر اس اذیت سے اشنا کراؤں گا جس میں گزرا ہوں۔ لائبہ شیان ملک۔ شیان نے اس کی کان میں سرگوشی کی طرف سہم کی۔ صبح اٹھی تو شیان کمرے میں نہیں تھا۔ لائبہ نے کمرے کو بغور دیکھا، پھر ماضی میں گم ہو گئی جہاں وہ شیان کے ساتھ عام سی گھر میں رہ کی تھی۔ اور شیان کتنا عام سا تھا جسے وہ جاہل ان پڑھ گوار کہتی تھی۔ وہ اسے سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ شیان پولیس میں ہے۔ اسے اپنی قسمت پر عشق کے ساتھ خود پر غصہ آیا۔ اسے شیان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ شیان کے بارے میں سوچ کر اٹھی اور کمرے سے نکلی۔ اس نے گھڑی دیکھی تو دن کے 2 بج رہے تھے۔ اسے ہاسپٹل جانا تھا۔ وہ کمرے میں آ کر فریش ہو کر کوارٹر سے نکلنے لگی جب ایک ملازم نے اسے باہر جانے سے روکا۔ صاحب جی کہہ گئے ہیں کہ آپ کو باہر نہیں جانے دینی جائے۔ ملازم ڈر کے بولا۔ دیکھ لو تمہاری صاحب کو میرے ہاسپٹل جانا ضروری ہے، میری جاب ہے۔ لائبہ غصے سے سیکرٹری کوارٹر سے نکل گئی۔ وہ ہاسپٹل پہنچی، دیکھا وہاں پولیس موجود تھی۔ شیان بھی وہیں کھڑے تھے۔ لائبہ کو دیکھ اس کی آنکھیں سر ہو گئی۔ لائبہ اپنے روم کی طرف جانے لگی۔ شیان نے اس کے پیچھے آیا۔ لائبہ کے روم کے آگے شیان نے دروازہ لاک کیا اور غصے سے اس کی طرف بڑھا۔ میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا کہ گھر سے باہر نہیں نکلنا۔ وہ غصے سے اس کا بازو پکڑ کے اسے دیوار سے لگا گیا۔ اس کی انگلیاں لائبہ کے بازو میں پوست ہونے لگی۔ لائبہ سے اٹھی۔ پلیز چھوڑیں، مجھے درد ہو رہا ہے۔ لائبہ روتے ہوئے بولی۔ درد تو تمہیں دوں گا، تمہیں میں بتاؤں گا کہ جو لوگ میری بات نہیں مانتے ان کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں۔ شیان نے اسے زور سے دھکا دیا تو وہ پاس رکھے صوفے پر گر گئی۔ شیان غصے سے واپس اس کے روم سے نکل گیا۔ لائبہ کی ہاسپٹل میں نائٹ ڈیوٹی بھی تھی۔ اس نے شکر کیا کہ اسے گھر نہیں جانا پڑے گا۔ کیا پتا شیان وہاں بھی آ جاتا اور اس کا تماشا بناتا۔ وہ ہاسپٹل میں ہی تھی، اس کے ساتھ چند ڈاکٹرز وہاں موجود تھے۔ لائبہ اپنے روم میں بیٹھی تھی جب روم کا دروازہ بجا۔ لائبہ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے ڈاکٹر شکیل کھڑے تھے۔ ڈاکٹر شکیل اس ہاسپٹل کے نارمل سے ڈاکٹر تھے جو کہ لائبہ کو بالکل پسند نہیں تھے کیونکہ وہ انتہا کے چھچورے انسان تھے۔ ان کو سامنے دیکھ لائبہ چونکی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگی۔
फ्लोर पर कोई भी नहीं है, मैं अकेला था, सोचा आपके साथ टाइम स्पेंड कर लूं। वो मुस्कुरा कर बोले। लाइबा ने बेजारी से इनकी तरफ देखा। आप यहाँ से जाएं, आपको मेरे साथ कोई टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, मैं सो रही हूँ। लाइबा दरवाजा बंद करने लगी। जब इन्होंने आगे बढ़कर दरवाजा बंद होने से रोका, तो मैं भी आपके साथ सो जाऊंगा, इसमें क्या बड़ा मसला है, आप इजाजत दीजिए, डॉक्टर शकील अजीब से अंदाज से बोले। लाइबा की आंखों में सुर्खी उतरी। इसने डॉक्टर शकील के मुंह पर थप्पड़ दे मारा और जब भी डॉक्टर शकील का हवानियत भरा रूप उभर आया, वो गुस्से से लाइबा की तरफ बढ़ा। जब लाइबा दरवाजे से निकल बाहर की तरफ गई, वो दूसरे डॉक्टर से मदद के लिए नीचे फ्लोर पर गई और एक कमरे का दरवाजा खोल गया। अंदर गई। प्लीज मेरी मदद करें, देखें डॉक्टर शकील मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं। लाइबा ने इन डॉक्टर्स की तरफ देखा जिन्हें वो बहुत अच्छा समझती थी। लाइबा की बात सुन वो लोग उठ खड़े हुए। इस वक्त यहाँ कोई लेडी डॉक्टर भी नहीं थी, वो तीनों मर्द थे। जब पीछे से डॉक्टर शकील अंदर आए और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, लाइबा इन 4 लोगों में अकेली खड़ी थी। इसने इन 3 मर्दों के चेहरे के तासरात देखे और तभी ही वो इनके अंदर चलने वाले गलीज मकसद पहचान गई। डॉक्टर शकील, आप भी अकेले मजे लेने पहुंच गए थे, हमें भी बुला लेते। वैसे भी हम तो डॉक्टर लाइबा पर कब से फिदा हैं, आज मौका हाथ लगा है। एक डॉक्टर खड़ा होता डॉक्टर शकील से हाथ हुआ। लाइबा चूम कर इनकी तरफ देखने लगी, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ी तो देखा डॉक्टर शकील रास्ता रोके वहां खड़े थे। इसे शयान की बात याद आई। काश वो शयान की बात मान लेती, काश इसके पैरों तले जमीन घिसकने लगी। डॉक्टर शकील आगे बढ़े और इसका हाथ पकड़कर इसे करीब किया। लाइबा ने इसे जोर से धक्का दिया, फिर पीछे खड़े इन 3 मर्दों को देखा। वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। इसने दिल में मदद के लिए अल्लाह पुकारा और जब ही अल्लाह ने इसकी मुहाफिज को वहां भेज दिया। शिजान लाइबा को ढूंढता इसके रूम में गया था, लेकिन जब लाइबा नहीं मिली तो वो नीचे फ्लोर पर आया और चारों डॉक्टर सोच भी नहीं सकते थे कि इंस्पेक्टर शयान इस वक्त यहाँ आ सकता था है। डॉक्टर शकील ने आगे बढ़कर लाइबा को अपनी गिरफ्त में लेना चाहा, जब भी लाइबा जोर जोर से चीखने लगी। इसकी चीखों की आवाज़ सुनकर शयान इस कमरे की तरफ आया। इसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो दरवाज़ा लॉक था। वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। इसे अपने सामने खड़ा देख इन 4 डॉक्टर्स की सिटी गुम हो गई, जबकि लाइबा रोती हुई इसकी तरफ भागी। आगे बढ़कर इसके सीने से लगी। लाइबा की आंखों में आंसू थे, जिसे देख शयान की आंखों में खून उतर गया। आज तुम लोगों को पता चलेगा जो पुलिस वाले की बीवी पर गलत नजर डालते हैं इनके साथ क्या होता है। शयान लाइबा की आंसू साफ करते इसे कमरे से बाहर निकलता कमरा लॉक कर गया। इन 4 डॉक्टर्स को अच्छे से सबक सिखा के बाहर आए तो लाइबा शर्मिंदा सी खड़ी थी। मैंने तुमसे कहा था ना घर में ही रहना, वो नरमी से बोला। आई एम सॉरी। लाइबा शर्मिंदगी से बोली, तुम अब इस हॉस्पिटल में काम नहीं करोगी, चलो यहाँ से। इन सबको तो मैंने जेल में चक्की न पिसवाई, नहीं तो मेरा नाम शयान मलिक नहीं। शयान लाइबा का हाथ पकड़ कर इसे अपने साथ ले गया। पुलिस इसके पीछे आकर इन 4 डॉक्टर्स को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई थी। यहाँ तुम किसके साथ रहती हो? वो इसे अपने साथ वापस क्वार्टर लेके आ गया। हाला के साथ? इसे बताया, तुम्हारी मदद किसने की थी तुम्हें भगाने में? वो संजीत से पूछने लगा। मेरे यूनी फ्रेंड ने। लाइबा ने डर कर बताया। तुम्हारी हाला को तुम्हारी और मेरी शादी के बारे में पता है? इसने दोबारा पूछा था। लाइबा ने इस बात में सलाह, फिर वो कुछ बोलती नहीं थी। शयान ने तो जैसे सोचा कहती थी कि मैं तुम्हारे पास वापस चली जाऊं, तुम जैसे भी हो मेरे शोर है, मुझे तुम्हारे साथ रहना चाहिए। लाइबा ने शर्मिंदगी से बताया। तुमने इन्हें बताया नहीं कि तुम्हारा शोर मवाली है? वो हैरत से पूछने लगा। लाइबा ने सर उठाकर उसे देखा। वो इस वक्त ब्लैक कलर की जीन्स पर ब्लैक टी शर्ट पहने हुए था, साफ सुथरी रंगत, जेल से सेट किए बाल और बहुत वजीह था। ऊपर से इसका संजीदा लहजा, बात करने के खूबसूरत अंदाज, गुलाबी होंठ। लाइबा से देखती रहेगी। इसे वो वक्त याद आया जब इसने सोचा था कि काश ये पढ़ा लिखा होता तो कितना अच्छा होता, और वाकई वह शख्स कितना पढ़ा लिखा था। मेरे साथ रहना चाहती हो या अपनी खाला के घर जाना चाहती हो? शयान संजीदे से बोला। खाला के घर जाना चाहती हूँ। लाइबा ने से बोला। ठीक है, ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा, रेडी हो जाओ। शयान संजीदे से कहता वहां से उठ गया। जबकि लाइबा ने इसकी फर्श को देखा। वो कभी लाइबा का दीवाना होता था, शायद दीवानगी भी इसकी जॉब का हिस्सा था। इसकी असल शख्सियत में ऐसा कुछ नहीं था। लाइबा अपनी खाला के घर आ गई। लाइबा के जाने के बाद शयान बेड पर बैठा अपने खाली हाथों को देखने लगा। वो लड़की कहाँ इसकी मोहब्बत जानती थी, वो तो आज भी अनजान थी। शयान ने 6 साल तक किसी लड़की की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखा। कितनी लड़कियां इसमें मरती थी। शयान इनके सामने मोहब्बत का इतराफ़ करके अपने आप को इनकी नज़रों में गिराना नहीं चाहता था, क्योंकि वो इससे सख्त खफा था। वो लड़की पहले भी तो इसे छोड़कर चली गई थी, इस बार भी छोड़कर चली जाती। लाइबा रात का खाना खा रही थी जब दरवाज़ा बजा। वो दरवाज़ा खोलेंगी तो सामने शयान को देख हैरान लगी। तुमसे मिलने का दिल कर रहा था तो आ गया। कल मैं वापस कराची जा रहा हूँ, सोचा तुमसे मिलते जाऊँ।
شیان نے نرمی سے کہا تو لائبہ نے اس سے اندر آنے کا راستہ دیا۔ شیان اندر آ گیا۔ لائبہ اپنی خالہ کو شیان کے بارے میں سب بتا چکی تھی، یہ بھی کہ وہ گنڈا موالی ایک پولیس والا ہے، جس کے بعد اس کی خالہ نے اسے کہا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ چلی جائے، کب تک یہاں رہتی رہے گی۔ خالہ یہ شیان ہے۔ اس نے اپنی خالہ کو بتایا، اس کی حالت سمجھ گئی کہ یہ وہی لڑکے ہے جو لائبہ کا شوہر ہے۔ خالہ حیرت سے دیکھنے لگی، کبھی وہ لائبہ کو دیکھتی تو کبھی شیان کو۔ لائبہ نے تو اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا بتایا تھا، یہ تو بالکل ہی الگ تھا۔ شیان نے خالہ سے سلام دعا کی اور وہاں بیٹھ گئی۔ جب خالہ کا بیٹا باہر سے گھر آیا تو شیان کو حیرت سے دیکھنے لگا، یہ میری خالہ کے بیٹے ہیں۔ وہ شیان کو تعارف کرانے لگی، یہ کون ہے؟ اس کی خالہ کا بیٹا تعجب سے پوچھنے لگا، اے شیان ملک ہے میرے ہسبینڈ۔ لائبہ نے جتا کر بتایا۔ لائبہ کے منہ سے یہ سن شیان کو بڑا خوبصورت سا احساس ہوا۔ اچھا ہوا تم اب اس گھر سے تو جاؤ گی، ورنہ 6 سال سے ہمارے سر پر سوار ہو، اب جان چھوٹی تم سے۔ مظفری بولا، بس زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، میں اپنی بیوی کو لینے ہی آیا ہوں یہاں، یہ میرے ساتھ ہی جا رہی ہے۔ شیان نے غصے سے اسے جواب دیا، اپنی بیوی کے لیے اس کی نظر میں حقارت دیکھ شیان کا خون جل گیا۔ شیان کی بات سن کر لائبہ اس کے چہرے دیکھ کر رہ گئی، وہ حیران رہ گئی، ان کے بیچ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ لائبہ کا گردن شیان کی بات سن کر اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ شیان خالی نظر سے لائبہ کو دیکھنے لگا۔ لائبہ اپنے کمرے میں آئی تو شیان بھی اس کے پیچھے آ گیا۔ آپ نے کس سے پوچھ کے سب کے سامنے یہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ جا رہی ہوں؟ لائبہ غصے سے بولی، تم میری بیوی ہو، میرے ساتھ ہی جاؤ گی، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے۔ شیان سنجیدہ بولا، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ لائبہ غصے سے بولی۔ جب شیان نے آگے بڑھ کر اس کے بال اپنی مٹھی میں دبوچ لیے، جتنا تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آ رہا ہوں تم اتنی ہی مجھ پر حاوی ہو رہی ہو، جو میں کہوں چپ چاپ سنو، مجھے مجبور مت کرو کہ میں تمہیں اپنی اصلیت دکھاؤں۔ شیان نے اس کے بال پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا، لائبہ سیم کا پھٹی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ چہرے سے جتنا نرم دکھتا تھا اب اتنا ہی سخت دکھ رہا تھا۔ پلیز مجھے چھوڑیں، وہ رونے لگی، خاموشی سے تیار ہو جاؤ، صبح تمہاری میرے ساتھ کراچی جانا ہے، وہاں جا کر تمہیں اپنی ہر غلطی کا حساب دینا ہے۔ شیان نے اسے چھوڑا تو وہ اس سے دور ہوئی۔ ابھی جا رہا ہوں میں، صبح تمہیں لینے آؤں گا، تیار رہنا۔ شیان غصے سے اکٹھا کمرے سے نکل گیا۔ صبح سویرے لائبہ اپنا سامان باندھنے تیار تھی، لیکن وہ شیان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس کی خالہ نے ضد کی تھی کہ وہ اب شیان کے ساتھ چلی جائے، کیونکہ ان کا بیٹا لائبہ کا یہاں رہنا پسند نہیں کرتا تھا۔ خالہ نے بدلحاظی کا اظہار کیا تو لائبہ شیان کے ساتھ چلی گئی۔ سارے راستے وہ دونوں خاموش رہے۔ شیان کراچی آ کے اسے اپنے گھر لے آیا۔ لائبہ نے حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس گھر کو دیکھا۔ یہ گھر نہیں، کوئی عالیشان محل تھا۔ لائبہ حیران اور پریشان رہ گئی۔ شیان گھر کے اندر گیا تو وہ بھی اس کے پیچھے گھر میں داخل ہوئی۔ کون ہے بیٹا یہ لڑکی؟ ایک خاتون لائبہ کو دیکھ کر شیان سے پوچھنے لگی تو لائبہ نے انہیں سلام کیا۔ ممی یہ لائبہ ہے، وہ دھیرے سے بولا۔ تبھی اس کی ممی آگے بڑھ کر محبت سے لائبہ کے گلے لگ گئی۔ اف میرے خدایا، شکر ہے تم مل گئی، ورنہ میرا بیٹا تو پاگل ہی ہو گیا تھا تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈ کے۔ کہاں چلی گئی تھی بیٹا تم؟ وہ لائبہ کو پیار کرنے لگی۔ اماں جان دیکھیں ہماری بہو آئی ہے۔ شیان کی ممی نے آواز لگائی تو ایک ضعیف خاتون باہر آئی۔ لائبہ کو دیکھ کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واقعی یہ تو حور ہے سے کم نہیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر لائبہ کو پیار کیا۔ شیان خالی نظر سے لائبہ کو دیکھ رہا تھا۔ لائبہ شرمندگی سے شیان کو دیکھنے لگی۔ جاؤ بیٹا، بہو کو کمرے میں لے جاؤ، میں کچھ کھانے کے لیے بھیجتی ہوں، شیان کی ممی نے کہا تو شیان اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ لائبہ خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی۔ کمرے میں آ کر لائبہ حیران رہی۔ چاروں طرف لائبہ کی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ تمہیں اس عام سے گھر میں رکھنا میری مجبوری تھی، لیکن وہ صرف کچھ وقت کے لیے تھا۔ میں نے تمہارے لیے کمرہ سجایا تھا، تمہارے لیے وارڈروب بنوایا تھا، تمہارے لیے ہر چیز نئی رکھوائی تھی، تمہارے لیے سب کچھ کیا، لیکن تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ جاتے ہو تم نے ایک دفعہ بھی میرا نہیں سوچا، تم میں اتنی خود غرض لڑکی تھی، وہ دکھ سے بولا۔ لائبہ حیرت سے اس گھر کو دیکھ رہی تھی۔ شیان نے اٹھ کے کمرے سے مل کر دوسرے کمرے کا دروازہ کھولا۔ لائبہ بھی اس کے پیچھے چلے گئی۔ یہ بہت بڑا کمرہ تھا، جس میں کپڑے، جویلری، جوتے، ہر چیز رکھی ہوئی تھی۔ لائبہ نے استائش سے اس کمرے کو دیکھا۔ شیان اسے وہیں کھڑا چھوڑ واپس کمرے میں آ گیا۔ لائبہ اس کے پیچھے کمرے میں آئی تو وہ کھڑکی پر کھڑا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لائبہ اس کی پشت پہ کھڑے ہو کر معافی مانگنے لگی۔ جب شیان نے کیک لگایا، اب تو تم یہی کہو گی نا، کیونکہ اب تو میں پیسے والا ہوں، پڑھا لکھا ہوں، پولیس والا ہوں۔ اگر آج بھی میں وہی شیان ہوتا، وہ غریب شیان، ان پڑھ شیان، جس کے پاس کچھ نہیں تھا، تو تم تو میری طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تم ایک خود غرض لڑکی ہو۔ آج تمہیں اپنے مقصد کا سب کچھ مل رہا ہے، تم مجھ سے معافی مانگ رہی ہو۔ اگر یہ سب نہیں ہوتا تو تم
کبھی میری طرف نہیں دیکھتی۔ شیان تعصب سے بولا، ایسی بات نہیں ہے، آپ کو کیا لگتا ہے میں پیسے پہ مرتی ہوں؟ اپنے پاس رکھیے اپنے پیسے، مجھے 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے۔ وہ غصے سے کہتی کمرے سے نکلنے لگی۔ رہو گی میرے ساتھ اس پرانے چھوٹے آمسی گھر میں؟ شیان نے پیچھے سے آواز دے کر پوچھا۔ لائبہ رکی اور پھر اس کی طرف دیکھا۔ رہ لوں گی لیکن اب یہاں نہیں رہوں گی۔ اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو آپ کو وہیں چل کر رہنا ہوگا۔ لائبہ غصے سے کہتی وہاں سے نکل گئی۔ شیان اور لائبہ واپس اس مڈل کلاس محلے میں چھوٹے سے گھر میں آ گئے تھے۔ اس بار شیان کی دادی اور ماں بھی ساتھ آئی تھی۔ نہ جانے ان دونوں کے دماغ میں کیا چل رہا تھا جو اتنا بڑا گھر چھوڑ کر یہاں آ گئے تھے۔ شیان اسے آزمانا چاہتا تھا اور وہ شیان کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ پیسے پر نہیں مرتی۔ چھوٹے سے گھر میں آ کر لائبہ نے گھر کی صفائی کی اور پھر سب کوئی سامان گھر میں سیٹ کیا۔ اس کی آنکھیں تو تب پھٹ گئی جب شیان اپنے پرانے والے حلیے میں واپس آ گیا اور ویسے ہی پھٹے پرانے کپڑے پہنا ہوا تھا۔ اس نے پان کھانا بھی شروع کر دیا تھا لیکن اس بار لائبہ دیکھ کر چڑی نہیں بلکہ محبت سے اسے پیش آنے لگی۔ شیان الماری میں غصہ ہوا تھا جب اسے لائبہ کا بیگ نظر آیا جو کہ کھلا ہوا تھا اور اس میں کسی کی تصویر رکھی ہوئی تھی۔ اس نے لائبہ کا بیگ اٹھا کر دیکھا تو اندر سے شیان کی تصویر ملے گی۔ تصویر شیان کے کمرے میں رکھی تھی اور لائبہ کے جانے کے بعد یہ تصویر بھی لاپتہ ہو گئی تھی۔ اب شیان کو سمجھ میں آیا یہ تصویر کہاں کی تھی۔ اس تصویر کو لائبہ کے بیگ میں دیکھ شیان کو احساس ہوا کہ لائبہ کے دل میں بھی اس کے لیے کچھ تھا۔ تبھی لائبہ اس کے پیچھے کمرے میں آئی۔ تم میری تصویر بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی؟ شیان اپنی تصویر کو دکھائے بولا۔ لائبہ نے شرم سے سر جھکا لیا پھر جھجک کر اس کی جانب دیکھا جو اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری یاد آتی تھی تو دیکھ لیتی تھی، لائبہ نے نرمی سے کہا۔ تمہیں کیوں میری یاد آنے لگی؟ شیان نے سوال کیا۔ کیونکہ میں تم سے محبت کرتی تھی، لائبہ نے دھیرے سے کہا۔ جب شیان نے بے یقینی سے اسے دیکھا، بڑی جلدی خیال آ گیا تمہیں محبت کا؟ وہ حفقی سے اسے دیکھنے لگا۔ جب یہاں سے کی تھی تو تمہاری یاد آتی تھی، تب احساس ہوا کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ محبت سے بولی۔ سچ میں تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ شیان اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھنے لگا۔ بالکل، میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ لائبہ نے سر جھکا لیا۔ میں نے بھی تمہیں بہت یاد کیا، شاید میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتا۔ میں بہت ٹوٹ گیا تھا تمہارے جانے کے بعد۔ شیان نے اسے خود سے لگائے، اس کی کار پر لب رکھی۔ لائبہ نے دونوں ہاتھ اس کی شرٹ میں جکڑے۔ جب ہی شیان نے اپنے لبوں سے اس کی دوسری گال کو چھوا، لائبہ نے بساتھ اس کے گلے میں دونوں ہاتھ ڈال دیے۔ جب شیان نے اسے گود میں بھرا اور بیڈ کی طرف بڑھا، لائبہ نے سکون سے آنکھیں موڑ کر لی۔ شیان اس پر اپنی محبتیں نچھاور کرنے لگا۔ اس کا جنون انداز لائبہ کو شرمانے پر مجبور کر گیا تھا۔ انہیں اس گھر میں رہتے ہوئے 1 ماہ ہو گیا تھا۔ لائبہ تو سکون سے رہ رہی تھی لیکن شیان کی ماں اور دادی سے یہاں نہیں رہا گیا۔ انہیں اپنے گھر جانا تھا۔ جب ہی شیان نے سوچا کہ وہ لوگ واپس وہاں پر شفٹ ہو جائیں گے۔ ویسے بھی وہ لائبہ کو آزما چکا تھا اور لائبہ اس امتحان میں پوری اتری تھی جسے وہ واقعی شیان کے دولت سے کوئی سرکار نہیں تھا۔ ویسے بھی اب اس کے پاس بھی کم پیسے نہیں تھے، وہ خود بھی لاکھوں میں کماتی تھی۔ لائبہ نے جب سنا کہ وہ لوگ واپس جا رہے ہیں تو اس نے انکار کیا۔ شیان حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہاں جا کے تم واپس اپنے پولیس والے حلیے میں آ جاؤ گے اور مجھے تمہیں اب بولنا پڑے گا، تم مجھ پر رعب دکھاؤ گے۔ یہاں تو تم میرے موالے تھے، تب تم سے بات کرنے میں بھی جھجک نہیں ہوتی تھی۔ لائبہ نے بتایا، میں وہاں پر بھی ٹپوری بن کر رہوں گا، بس تم جیسے مجھ سے بات کرتی ہو ویسے ہی بات کرنا، ٹھیک ہے؟ کوئی چینج نہیں، شیان نے اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے کہا اور پھر اس کے ماتھے پہ بوس دیا۔ لائبہ نے اس کی سینے سے لگ کر آنکھیں موڑ لی۔ وہ لوگ واپس اپنے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ لائبہ اور شیان کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ شیان بہت پیسے والا تھا، اس نے لائبہ کے لیے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ لائبہ اکثر سوچتی کاش وہ شیان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاتی، لیکن پھر اسے احساس ہوتا کہ اگر وہ شیان کو چھوڑ کر نہیں جاتی تو اتنی بڑی ڈاکٹر کیسے بنتی اور پھر لوگوں کی خدمت کیسے کرتی۔ اس کا ہمیشہ سے یہی خواب رہا، اسی وجہ سے شیان نے اسے ہاسپٹل بنا کر دے دیا تھا جہاں وہ پیشنٹ کا مفت علاج کرتی تھی۔ ان کی زندگی میں ہر سو خوشیاں پھیل رہی تھی۔ اپن کو تجھے کہہ رہا ہے نا، اپن تجھے چھوڑے گا نہیں۔ شیان کی آواز پر لائبہ آنکھ کھلی تو دیکھا وہ شیشے کے سامنے کھڑا کہہ رہا تھا، شیان یہ کیا کر رہے ہیں؟ لائبہ حیرت سے پوچھنے لگی، جانو مجھے پھر سے کیس کے سلسلے میں یہ والا کردار نبھانا ہے اور مڈل کلاس محلے میں جانا ہے، تبھی پریکٹس کر رہا ہوں۔ شیان نے لائبہ کو بتایا، ہمارے محلے میں آنے سے پہلے بھی تم نے پریکٹس کی تھی؟ لائبہ حیرت سے پوچھنے لگی، ہاں نا، بہت زیادہ، اکثر تو میں بھول بھی جاتا تھا، بڑی مشکل سے کرنا پڑتا تھا۔ شیان ہنس کر بولا۔ تو لائبہ بتانے لگا، ویسے بھی میں بھی کتنی بوری ہوں نا، جب میں نے تمہارے پاس کریڈٹ کارڈ دیکھا تھا تو مجھے سمجھ لینا چاہیے تھا کہ تم جیسے موالی غریب ان پڑھ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ گئے۔ لائبہ نے سوچ رہا تو شیان بھی ہنس گیا۔ شیان، میں بھی چلوں گی تمہارے ساتھ۔ وہ پوچھنے لگا، اچھا تم کیسے بات کرو گی؟ انگلش میں؟
ताकि मैं फंस जाऊं। शेयान पूछने लगा, तुझे मैं इतनी बुड्ढू लगती हूँ कि मैं वहाँ जाकर इंग्लिश में बात करूँगी? मेरे तो इतनी बेवकूफ़ मत समझो, मेरे को इतना बेवकूफ़ मत समझो। लाइबा मुंह बनाकर खुद ही इसके करेक्टर में आ गई। शेयान हैरत से देखता रह गया। चलो बेगम, तैयार कर लो, इस बार हम दोनों मिलकर ये केस सॉल्व करेंगे। शेयान ने मुतासर होते को लाइबा खुशी से आगे बढ़कर इसके गले इसे खुद में बीच गए। शेयान इसके चेहरे पर झुका, मोहब्बत के रंग बिखरने लगे और लाइबा शर्म से सुर पड़ गई। 6 साल इंतजार के बाद इसे लाइबा वापस मिल गई थी और ये इसके सब्र का खूबसूरत अजर था जो अल्लाह ने इसे दिया था। लाइबा भी जितनी जद्दोजहद की थी, शेयान की सूरत में इसे भी अल्लाह की तरफ से इनाम मिला था। वह दोनों ही एक दूसरे के लिए अल्लाह की तरफ से तोहफा थे।